बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, रोज़ाना आपके साथ मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ हासिल होता हूँ। हरगिज़ तस्लील किसी का मकसद नहीं, लेकिन बदकिस्मती ये है, इस मुल्क पे झूठ और करप्शन के व्यापारियों ने दयानतदारी और सच नायाब कर दिया है। इन चंद स्याह और मसख शुदा शेरों ने अपने पीछे जो जानवर अंदर रखे हुए हैं, झूठ बोल बोल के सुन सुन के हम तंग आ चुके हैं, लेकिन इन्हें शर्म मगर नहीं आती। मैं हर करप्ट को कह रहा हूँ, वो किसी भी तरह है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लिया तो उनके असम्बली में 178 मिले। उसके बाद कहा जा रहा है कि पीडीएम अपने आप से बाहर हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, चाहे दुनिया की हर ताकत मानी है, हर हरबा इस्तेमाना है, सियासी हो गैर सियासी हो, आइनी हो गैर आइनी हो। उन्होंने कहा कि इमरान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को उर्ब उर्ब लगा के कामयाब हुए, तो इमरान खान ने आके हमारी सारी 2.5 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया और हमारे सामने पहले की निस्बत ज़्यादा हुए। अब उन्होंने एक तैयार किया है, कुछ लोग इसको साजिश कहते हैं पीटीआई वाले, जबकि अपोजिशन पीडीएम इसको हिकमत अमली कहती है। अब इनकी प्लानिंग है सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद लाने की, लेकिन ये धमकियां देते रहेंगे, मेरी इतला है कि लाएंगे नहीं। जबकि दूसरा उन्होंने टारगेट पंजाब हुकूमत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कर लिया। उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं और दीगर भी संगीन शिकायत है, लेकिन इमरान खान अरसा दराज से उनको रेस्क्यू करते जा रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक, नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक, इमरान आज जितनी दर्जनों मुश्किलात का शिकार है, उनमें से 90% की वजह उस्मान बुज़दार भी हैं, वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि उनका अपना पीटीआई से कोई रिश्ता था। बहरहाल इमरान खान बेहतर जो समझते हैं उन्होंने चलाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया है कि आप फौरी तौर पर एनआरओ की राह हमवार करें, वरना ये पीडीएम वाले आपको खा जाएंगे। ये उनकी एक एजेंसी जिड़ी उनके मतहत है उसने दिया है, कि जबकि इस एजेंसी का एक अहम तरीन शख्सियत पीडीएम के साथ भी करीबी राब्ते में है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि एक बहादरी का काम किया, 30 सालों से जिनकी हुकूमत थी उनके मुकाबले में एतमाद का रोल लेने का जो बड़ा ऐलान किया और फिर लेके कामयाब हो गए, उस पर मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकता। इतनी सियासतदानों में जुर्रत ही नहीं होती कि वो सख्त हालात में मुकाबला करें, बल्कि वो किसी सायेदार दरख्त के पीछे छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। जब लीडर अपोजिशन में हो, बीमार हो, तो मुल्क से चले जाते हैं। उसकी 1001 मिसालें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये लीडर मैंने कभी नहीं कहते हुए सुना कि यहाँ मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, यहाँ आवाम के पास ना मैंने अरब रुपया बाहर बनाया है ना इधर है। तो काश ये तमाम सियासी जमातों के लीडर भी ये कहें, और जो रोज़ाना आके अपनी लीडरशिप को सारे काबिल एहतराम है सियासतदान डिफेंड करते हैं, ये भी दावा करें कि उनकी लीडर की बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जायज़ या नहीं जायज़, वो पाकिस्तान में लाएंगे तो ये पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। बहरहाल सियासी दंगल है, इसमें तो होता रहता है। नाज़रीन, आइंदा सूरत हाल और गमगीर हो गई है। नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से एक गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने, तो आपने जरदारी साहब को कहा कि अब हम 26 मार्च से पहले, लॉन्ग मार्च से पहले पहले इमरान खान को घर भेज देंगे। तो उसने तो एतमाद का वोट ले लिया, जिस पर जरदारी साहब ने कहा, मैंने तो बहुत ज़्यादा फील्डिंग खड़ी की थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की कामयाबी होना मेरे लिए सवाल है। जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने, आसफ अली जरदारी ने इमरान खान से नवाज शरीफ से यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत पूछा। उन्होंने कहा, आपका तो कैंडिडेट पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी कम वोट होने की वजह से जीत गया, हमारी नून लीग की कैंडिडेट क्यों हारी? जो जरदारी साहब कुछ देर खामोश रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप बज़ाहिर हम कोई बयान किसी के ख़िलाफ़ नहीं देंगे, लेकिन ये बताएं, यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने कामयाब कराया, हमारी कैंडिडेट को आपने हरवा दिया, और अब चेयरमैन सेनेट भी आप ला रहे हैं, तो हमें क्या? जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा कि मैं एक जाल बिछा रहा हूँ, पंजाब हुकूमत में नून लीग को दूंगा, लेके छीन के।
انہوں نے کہا عثمان بزدار بڑا ایزی ٹارگٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے خود ان سے خوش نہیں۔ تو اس سلسلے میں میری گفتگو چودھری برادران سے چل رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری اطلاعات وزیر اعظم پاکستان کو پہنچ گئی کہ پنجاب ان سے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسپیکر کو بھی اسمبلی، لیکن عمران خان نے کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کو اور بعض قریبی دوستوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر یہ بلیک میل کریں گے تو میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تاہم پنجاب حکومت خود عمران خان وزیر اعظم جو 2.5 سال عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اب سوچ رہے ہیں کہ ان کی جگہ کسی کو لایا جائے تاکہ باقی 2.5 سال میں لوگوں کے کام کر کے، گڈ گورننس کر کے، اچھی کام کر کے لوگوں کی میں جگہ بنائی جائے۔ پی ٹی آئی کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ مہنگائی نے بیڑا گرک کر دیا بیڈ گورننس۔ میں ادھر اہم ترین خبر دے دوں، اسلام آباد پنجاب ہاؤس میں جو ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں عثمان بزدار بھی تھے، سارے اراکین اسمبلی تھے، وزراء تھے، اس موقع پر سب کو کمرے سے نکال دیا گیا پنجاب ہاؤس میں۔ تو شاہ محمود قریشی سخت سیکھتا ہوئے عثمان بزدار پر کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پنجاب تباہ ہو گیا ہے، آپ نے عوام تو چھوڑے، آپ نے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا، اور اس موقع پر سب کو باہر نکال دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا اسی لیے مجھے آج پی ٹی آئی کے 4-5 بڑے جو پرانے پی ٹی آئی سے وفادار ہیں، عمران خان سے مخلص ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پنجاب میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ناظرین، دوسری طرف پی ڈی ایم دیوانہ وار عمران خان کو خوف گرانے کے لیے تل چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں دنیا میں کسی کے بھی پاؤں پکڑنے پڑے، ہمیں اپنی ذاتی دشمنی معاف کرنی پڑے، ہم معاف کر دیں گے، لیکن عمران خان کو سے اقتدار چھینیں گے، ان کو اقتدار سے ہٹائیں گے، ان کو چھینیں گے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آج بلاول بھٹو نے چودھری شجاعت سے بھی بات کی۔ یاد رکھیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے کاف لیگ کے ایک رکن کے خلاف پیپلز پارٹی نے وڈرا کرایا تھا۔ دوسری طرف آج حمزہ شہباز کے گھر 180 ماڈل ٹاؤن بلاول بھٹو تشریف لے کر گئے۔ ماضی میں وہ اکثر تشریف مریم نواز کے پاس لے کے جاتے تھے جاتی عمرہ، کیونکہ بلاول بھٹو ان دنوں حمزہ شہباز جیل میں تھے اور 2 سال، پونے 2 سال انہوں نے بڑی سخت جیل کاٹی۔ واپس آئے تو آج بلاول نے حمزہ شہباز کی تعریف کی اور خود کہا کہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی وجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ میرا بھائی ہے، ہم مل کے حکومت گرائیں گے، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا بلاول بھٹو نے کہ ہم عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس سے پنجاب کو نجات دلائیں گے۔ بلاول صاحب، ہم نے مانا کہ عثمان بزدار صاحب کی شاید آپ کے مطابق اتنی اچھی کارکردگی نہیں، 13 سال سے آپ کی سندھ کی حکومت ہے، کتوں کے کاٹنے سے انسان مر رہے ہیں، پانی نہ ملنے سے انسان مر رہے ہیں، تعلیم نہ ہونے سے انسان مر رہے ہیں، صحت نہ ہونے سے انسان مر رہے ہیں، بندے اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، پولیس حفاظت میں مار رہا ہے، سرکاری اداروں میں منڈی لگی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ، کیونکہ بے نظیر کے صاحبزادے ہیں، بے نظیر بڑی لیڈر تھی، آپ سندھ پر بھی توجہ دیں۔ تو سندھ بھی آپ کا صوبہ ہے، سندھ کو بھی صاف پانی چاہیے، آپ صرف سندھ کو پانی دے دیں، تعلیم اور صحت بھی نہ چھوڑیں۔ بہرحال اس موقع پر حمزہ شہباز نے بھی گفتگو کی، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پنجاب کی حکومت کو گرا رہے ہیں تو وہ اس کو ٹال گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں غریب کا بھی احساس ہے، ہم پنجاب حکومت کو بات کو درگزر کر گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں غریب کا بھی احساس ہے اور ہم جو فیصلہ کریں گے مشترکہ کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے عمران خان کو خوب لتاڑا، لیکن قابل حیرت بات ہے کہ اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا، جو اچھی بات ہے، نہ ہی عدالت کو۔ عمران خان کا مہنگائی کا کہا، نیازی صاحب کو انہوں نے تانے دیے، لیکن وہ سیاسی دائرے میں رہ کے کیے۔ دوسری طرف ناظرین، اس موقع پر آج مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا اسلام آباد، جہاں مریم نواز تھی، وہاں ویڈیو لنک سے اشتہاری ملزم نواز شریف نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا
کہ میں اس حکومت کو نہیں چھوڑوں گی اور ان اداروں کو نہیں چھوڑوں گی، اس موقع پر انہوں نے مریم نواز نے واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو پھر دھمکیاں دی، عدلیہ کو دھمکیاں دی اور کہا کہ ہم اس وقت تک آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب عمران خان سے حکومت چھین نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ عدم اعتماد لا کے حکومت ختم کر دیں گے۔ ناظرین، حکومتیں چھینی نہیں جاتی، عوام کے اعتماد سے حکومتیں میں لی جاتی ہے۔ اگر ووٹ بینک آپ کا آ جائے، لوگ آپ کو ووٹ دیں، اسمبلی آپ کو منتخب کرے تو آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اگر عدم اعتماد ہے، اراکین اسمبلی خلاف آپ کے خلاف عدم اعتماد دیں تو آپ وزیر اعظم سے چھیننے تو چور ڈاکو چیزیں چھینتے ہیں کہ خاتون جا رہی ہے، اس سے پرس چھین لیا، کسی کا موبائل چھین لیا۔ تو میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی قانونی حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لائیں لیکن اداروں کو گالیاں نہ دے، جبکہ نواز شریف نے اپنا پرانا بیانیہ رکھا اور خود گرجے برسے حکومت پر۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کچھ سکرو کرنے کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کو بعض طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں، ہر حال میں کریں۔ یہ طاقتیں کون سی ہیں؟ بیرون ملک ان کا خدشہ زیادہ کہا جا رہا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی بھی آج بلاول بھٹو سے ملے اور بلاول بھٹو سے ووٹ مانگا۔ یہ یوسف رضا گیلانی آپ کی یادداشت کے لیے ضروری ہے کہ میں مستقبل کا حال تو اللہ جانتا ہے، جب بھی کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کا حال اور ماضی کے بغیر اس کے بارے میں مکمل بات ہو نہیں سکتی، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ اسی یوسف رضا گیلانی کو محترم حمزہ شہباز کے تائے نواز شریف نے سپریم کورٹ سے نہل کرایا تھا اور کہا تھا یہ کرپٹ ترین آدمی ہے دنیا کا، اس نے کسی ترکی کی خار بھی لیا تھا۔ آج اس کو کامیاب کرانے کے لیے انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ تاہم اسی طرح ناظرین، نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حکومت ملے نہ ملے۔ یہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم کہ عمران خان حکومت چھینے، چاہے ملک میں مارشل لا لگ جائے، جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کی اکانومی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور ہماری پاک فوج، بھارت جیسا وحشی درندہ ہمارے خلاف ہے، ہماری پاک فوج کے ذمے سرحدوں کی حفاظت ہے۔ خدارہ اپنے سیاسی معاملات اسمبلیوں میں کریں، قانونی معاملات عدالتوں میں کریں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک پی ڈی ایم میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے جو آئندہ نقصان ہوگا۔ نواز شریف اور مریم کا بیانیہ بالکل الگ ہے، جبکہ حمزہ اور شہباز شریف کا بیانیہ بالکل الگ ہے۔ لگتا ہے آنے والے دنوں میں نواز شریف اور مریم اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر حملے جاری رکھیں گی اور حمزہ اور شہباز شریف اس سے لا تلقی رکھیں گے، اور ان میں اختلافات نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ تاہم ابھی تک اندرخانے ذرائع کہتے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ حمزہ شہباز نے واضح کہا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں سے نہیں لڑنا، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ شہباز شریف کا بھی یہ بھی کہنا، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف پاکستان کا استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی کنٹروورسی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ سلیکشن کمیشن، اور معافی چاہتا ہوں، سلیکشن کمیشن نہیں، سوری، الیکشن کمیشن نے کے پی کے ایک ایم پی اے نے کہا تھا مجھے پیسوں کی آفر کی، آج ان کو نوٹس بھیج دیا کہ آپ ثابت کریں۔ اس سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں ناظرین، الیکشن کمیشن جو اسلام آباد کا سکندر صاحب پتہ نہیں کون ہے، جب یوسف رضا کے گیلانی کے بیٹے حیدر علی گیلانی کی ویڈیو آئی جس پہ وہ پیسوں کی آفر کر رہے ہیں، ووٹ ضائع کرنے کی کر رہے ہیں اور اربوں خربوں روپے کی آفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا کہ ہاں میں ان لوگوں سے ملا تھا، انہیں آفر کر رہا تھا، اور ان کی ویڈیو ہے، انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کہ یہ ووٹ خراب کر دو، ہمیں نہیں دینا، تو یہاں پہلے ہمیں دو یوسف رضا گیلانی کو، میرے والد کو، یا ووٹ خراب کر دو، اتنے پیسے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس میں سندھ کے ایک منسٹر کا بھی واضح رول ہے، ناصر صاحب کا، جبکہ مریم نواز بھی اعتراف جرم کر چکی ہیں کہ یہ زرداری کا بیانیہ نہیں، ہماری ٹکٹ دینے کے وعدہ کیے تھے اس کے اگینسٹ ملے ہیں، تو اس کو اعتزاز احسن سینئر وکیل کہتے ہیں یہ کلابر گرفت ہے، لیکن سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ میں ناظرین ہرگز یہ نہیں کہتا، عمران خان کے دور میں مہنگائی بھی ہوئی، کرپشن بھی رہی، لیکن
آخری چھکا انہوں نے اچھا لگایا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلیک میل نہیں ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے خلاف یہ سٹیج نہ آتی اگر وہ کچھ لوگوں کو NRO دیتے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے آگے مزید آزمائش اور سختیاں آ رہی ہیں۔ اگر عمران خان نے اپنی ٹیم کا صفایا نہ کیا، 6 لوگ نہ لائے اور پنجاب میں بہت جلد بہتر آدمی کو نہ لائے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان دیر ہو جائے۔ تو سیاست میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ پنجابی میں ایک مثال کہتے ہیں، جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد ہے اسے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ابھی کم و بیشتر 3.25 سال آپ کے پاس ہیں، اس عوام کی خدمت کریں، عوام کے مسائل حل کریں، ان کو تعلیم، صحت، روزگار اور پانی کے مسائل حل کریں۔ پی ڈی ایم کل بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ پی ڈی ایم آج بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ پی ڈی ایم آپس میں اختلافات کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سوتنوں والی لڑائی پچھلے 40 سال سے جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ وہ صرف آپ کو گرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، لیکن آپ نے پہلے 2.5 سال بہتر پرفارم نہیں کیا۔ 1-2 فیصلے اپنے اچھے کیے جن کی ہم نے تعریف کی۔ آئندہ آپ جو بھی کریں گے، ناظرین آنے والے دنوں میں روز آج بلاول بھٹو شجاعت صاحب سے بھی ملے، جو کہ حکومت کے اتحادیہ، ان سے بھی ووٹ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ووٹ کی خاطر کس طرح اپنے ماضی کو اور اپنے حال کو اگنور کرتا ہے۔ کاش یہ لوگ چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم بننے کی بجائے عوام کی خدمت کا سہرا سر پہ سجانے کے لیے محنت کرے، اور آج میں اور آپ ان مسائل کا شکار نہ ہوں۔ جیسے جیسے سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن ناظرین یہ خبر یاد رکھ لیں کہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بہت زیادہ کلاس لی تھی، اور کہا جا رہا ہے یہ عمران خان کے بھی علم میں، تاہم حتمی فیصلہ عمران خان کرے گا۔ اگر عارف حمید بھٹی کی گفتگو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو، جیسے ہی نئی ڈیولپمنٹ آئی سیاسی رد و بدل آپ تک حقائق پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔